वालेकुम अस्सलाम। जनाब मोहतरम, आपकी इजाज़त से मैं आज चंद सवालात करना चाहता हूँ जो मुख्तलिफ मालूमात के हासिल करने के लिए होंगे। सबसे पहले तो ये फरमाइए कि आपने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा दारुल उलूम देवबंद में गुजारा है। दारुल उलूम देवबंद में इल्म के मैदान में बड़ी बड़ी शख्सियतें पैदा की हैं। उनमें से आपको सबसे ज़्यादा किसने मुतासिर किया? ये बात सही है कि मेरा उम्र का सारा हिस्सा तकरीबन दारुल उलूम देवबंद में गुजरा। जी और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने आँख वहीं खोली जी तो ये भी एक दर्जे में सही होगा। बचपन ही से मेरा ताल्लुक़ दारुल उलूम से रहा। मेरे वालिद मरहूम मुदर्रिस थे। जी जी उस सिलसिले में मेरा आना जाना बचपन से था। जी और वहाँ उस दौर में जिस शख्सियत ने सबसे पहले मेरे दिल और दिमाग पर असर किया, जी वो शख्सियत एक अजीब शख्सियत थी जिनको हम मुख्तलिफ जगहों में दारुल उलूम के अहाते में भी जी और शहर और कस्बे में भी एक बड़े मौलवी साहब के नाम से सुना करते थे। जी जी इतना मालूम था कि कोई बुजुर्ग हैं जिनको लोग बड़े मौलवी साहब कहते हैं। बड़े मौलवी साहब। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं कुछ चलने फिरने के काबिल हुआ, कभी वालिद साहब उनकी मजलिस में भी मुझे ले जाते। जी देखा कि न जुब्बा है न दस्तार है, जी बहुत सीधे सादे माशाल्लाह। एक मौलवी साहब हैं। कोई कद भी बड़ा नहीं, जी कोई ऐसी वजाहत भी नजर नहीं आती, जी मगर सारे दारुल उलूम के अकाबिर मुदर्रिस तालिब इल्म उनके गिर्द परवाना वार घूमते हैं। सुभान। ये वही बुजुर्ग हैं जिनको दुनिया ने शेखुल हिंद के नाम से पहचाना है, जी जी जिनको दारुल उलूम देवबंद में और कस्बे में बड़े बड़े मौलवी मौलवी साहब का साहब। लक़ब था। जी जी ज़माना अलक़ाब व आदाब का नहीं था, सादगी और बेतकल्लुफ़ी का था। जी जी हम बड़े मौलवी साहब कहा करते थे। बेशक अहले इल्म की यही शान थी। और जब उसके बाद दुनिया में ने उनको इस नाम से पहचाना, उसकी एक वजह है मारूफ जी कि जब उन्होंने आज़ादी हिंदुस्तान का झंडा उठाया जी और उनके रेशमी रुमाल की तहरीक ने जी काबुल, ईरान, तुर्की को एक रिश्ते में जोड़ा जी और हिंदुस्तान में एक इनकलाब लाने का जी प्रोग्राम बनाया, जी उस वक्त दुनिया ने पहचाना। और उस वक्त अलकाब शेखुल हिंद और शेखुल अरब और शेखुल आजम के नाम से जी। पहचाने गए। जहाँ ये जिक्र यहाँ तक पहुँच गया तो इसमें और ये इजाफा कर दीजिए कि क़याम पाकिस्तान के लिए उलमा ने क्या खिदमत अंजाम दी। इस खिदमत के अंजाम दही में कौन कौन हजरात पेश पेश थे? जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया है, जी जी मैं उस जमाने से इन तहरीकात को देखता रहा हूँ देखते रहे हैं बेशक। कि जो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के जी ज़माने में शुरू हुई थी, जी वो तहरीक खिलाफत के नाम से मौसूम थी। जी और उसके बाद उस पर जो दौर आए और जिस तरह वो ख़त्म हुई और कांग्रेस आगे आई, जी खिलाफत की तहरीक तकरीबन मध्यम पड़ गई। जी ये वो दौर था कि जिस वक्त मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का ऐलान किया जी और आम मुसलमानों में उसकी रफ्ता रफ्ता मकबूलियत आम होनी शुरू हुई। जी लेकिन उस वक्त जमीयत उलमा हिंद चूँकि कांग्रेस के साथ इश्तराक रखती थी, जी उसका खासा असर एक बड़े तबके पर उलमा के था। जी कुछ अफराद ऐसे भी थे जी दारुल उलूम देवबंद के अंदर भी और बाहर भी कि जो उसको सही नहीं समझते थे, दुरुस्त। लेकिन उमूमन वो हजरात अपने गोशों में काम करने वाले थे, सियासी प्लेटफार्म पर आने वाले नहीं हाँ, थे। नुमाया होकर उन्होंने दी। उनमें सबसे पहले जिन्होंने इस तहरीक को उठाया वो हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी हकीम उम्मत रहमतुल्लाह अलैह। जी उन्होंने तहरीक पाकिस्तान को
ایک بنیادی چیز اور ضروری اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت اہم قرار دے کر اس کے لیے علماء سے کچھ مشورے کیے اور پھر کچھ فتاوی جاری کیے. اس کے بعد یکایک یہ تحریک علماء کے اندر اتنی پھیلی کہ دیوبند سے منسلک علماء میں بہت بڑی تعداد اس طرف آئی. میرے استاد اور جو میرے پھوپھیزاد بھائی بھی ہوتے ہیں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ حضرت حکیم الامت تھانوی ہی کے اشارے پر مسلم لیگ میں آئے, مسلم لیگ کی حمایت میں آئے. ان کی مائیت میں مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ خدمت کرنے کی توفیق بخشی. تو جب آپ قیام پاکستان کی تحریک میں شامل رہے ہیں محترم, تو یہ بتائیے کہ آپ پہلی بار قائد اعظم سے کب ملے تھے اور یہ ملاقات کس طرح ہوئی تھی؟ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جی, انہوں نے ایک طرف تو عوام کو, مسلمانوں کو مسلم لیگ کے ساتھ مل کر پاکستان کی تحریک کو کامیاب بنانے کا ایک مستقل منصوبہ بنایا اور اس کو چلایا, عام کیا. دوسری طرف ان کے ذہن میں یہ بھی بات رہتی تھی کہ پاکستان بنے تو وہ صحیح اسلامی خطوط پر بنے, اس میں جو اصل مقصد ہے اسلامی ملک بننے کا وہ قائم ہو اور جاری ہو. اس سلسلے میں انہوں نے مختلف وفود اور مختلف خطوط قائد اعظم کو ان کے نام لکھے. ایک وفد کے سلسلے میں میری بھی حاضری ہوئی ہے. ہوا یہ کہ قائد اعظم تشریف لائے ہوئے تھے ایک اسمبلی کے اجلاس میں دہلی. مجھے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ آپ جاؤ اور کچھ پیغام پہنچا کر آؤ. حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی مدد اللہ اور مولانا شبیر علی صاحب حضرت کے بھتیجے اور تیسرا یہ رہبر, ہم تین کا ایک وفد دہلی روانہ ہوا. ہم نے کہا کہ ہمیں چند منٹ چاہیے آپ کے, مختصر سا پیغام آپ کو پہنچانا ہے, وہ آپ سن لیں. انہوں نے رات کے 8 بجے کا ہمیں وقت دیا. ہم ان کی کوٹھی پر پہنچے تو وہاں کوٹھی سنسان تھی. اچانک ایک صاحب نکلے. یہ سب سے پہل میری ملاقات قائد اعظم سے ہو رہی تھی اور میں یہ نہیں پہچانتا تھا کہ یہ قائد اعظم ہے. خود ہی تشریف لائے اور ہمیں ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھا کر میں ابھی آتا ہوں تشریف لے گئے اور چند منٹ کے بعد واپس آئے. گفتگو شروع ہوئی. ہم نے حسب وعدہ چند منٹ میں جو بات ہمیں کہنی تھی وہ کہہ ڈالی, مگر انہوں نے اس دلچسپی سے اس کو سنا کہ خود ہی اس میں وقت زیادہ لگا رہا. ہم نے چاہا بھی کہ ہم اپنی بات کہہ چکے اور اب ہمیں کوئی بہت آپ کا لینا نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں بیٹھی. دوسری بات جو ایک اہم ہے اس مجلس میں ہم نے یہ پیش کی, اسی زمانے میں پنجاب میں ایک آرمی بل پاس ہوا تھا. اس میں قائد اعظم نے یہ رکھا تھا کہ مسلمانوں کو فوج میں زیادہ سے زیادہ داخل ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ اس وقت فوج انگریز کی تھی اور ہم لوگ, ہمارے علماء اس سے پہلے فتویٰ دے چکے تھے کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ قانون جس کی تائید قائد اعظم کے ہاتھوں ہوئی, ہمارے اس فتوے کے خلاف تھی, اس ہماری رائے کے خلاف تھی. اس لیے ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا کہ مسلمانوں کو انگریزی فوج میں داخل آپ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں. اسی فوج میں داخل ہو کر تو مسلمانوں نے کعبے پر گولیاں چلائی تھی خلافت کے زمانے میں, آج پھر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس پر انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بڑی یاد رکھنے کی اور سمجھنے سوچنے کی ہے. اور سنا نہیں مولانا, آپ اس کی بالکل کوئی فکر نہ کیجیے, انگریز تو گیا, اب جو فوج ہوگی وہ انگریز کی نہیں ہوگی.
فوج اپنی قوم کی ہوگی، اپنی جماعت کی ہوگی، جی جی اور میری آنکھیں گویا دیکھ رہی ہیں ایسے واقعے کو جی کہ مسلمان کی جان، ایمان، آبرو بچانے کا کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہوگا کہ مسلمان کے ہاتھ میں ہتھیار ہو، ہتھیار ہو، بے شک، اور وہ ہتھیار چلانا جانتا ہو۔ جی میری آنکھیں گویا دیکھ رہی ہیں یہ پیش بے آنے شک، والا۔ بے شک، اس وقت میں چاہتا یہ ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان کسی طرح فوج میں بھرتی ہوں جی اور ان کو ہتھیار ان کے ہاتھ میں آئے اور چلانا آئے۔ جی یہ جملے قائد اعظم نے اس وقت کہے تھے جب اس کا کوئی تصور آنکھوں کے سامنے نہیں تھا۔ جی پھر آنکھوں نے مشاہدہ کیا کہ واقعی یہ حالات پیش آئے کہ مسلمانوں کو ہتھیار استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی، اپنی جان اور آبرو انہوں نے بچائی جن کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ مولانا اتنی دیر سے ہم جو گفتگو کرتے رہے ہیں تو جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہوتا رہا ہے کہ ایک اندرونی طور پر یہی روح کا فرما تھی ہماری اس گفتگو میں کہ قیام پاکستان، نظریہ پاکستان اور مسلمانوں کا عمل اور ترقی کی راہیں، ایسے قسم کے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی نظر میں ہمارے معاشرے کی سب سے انقلابی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے بہت اہم سوال کیا۔ جی بات تو بہت لمبی ہے مگر میں اس کو مختصر انداز میں ارشاد۔ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک ایک اہم ضرورت ہے شخصی زندگی کے لیے، ہر شخص کو، جی اور دوسری اجتماعی کے لیے۔ جی شخصی زندگی میں میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بنے، مسلمان بن جائے، اس کا اللہ سے رشتہ قائم رہے، بے شک، اور وہ قرآن اور نماز کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی مسلمان مرد، عورت، بچہ، بوڑھا جی ایسا ہمارا باقی نہ رہے جی جو نماز کا پابند نہ ہو اور کچھ قرآن پڑھنے کا پابند نہ ہو۔ جی جی اگر یہ کام شخصی زندگی میں ہم نے کر لیا تو خدا سے ہمارا رشتہ جڑ جائے گا جی اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو۔ یہ شخصی زندگی کا معاملہ ہے۔ اجتماعی زندگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی منحصر ہے اس پر ہم خالص اسلام کے متفق علیہ مسائل کے لیے جی جی اپنا تن من دھن سب کچھ خرچ کریں۔ درست فرمایا، تمام جماعتیں اپنی گروہی اختلافات کو بھی چھوڑیں، جی اپنے جزوی اور فروعی اختلافات کو جی بھی جی چھوڑیں جی، اور صرف اسلام کے لیے کام کریں۔ یہ سبحان دو چیز، یہ اجتماعی، اور ایک چیز مشترک ہے جو شخصی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی معاشرت کو سادہ کریں، اور ہم غیروں کی معاشرت کے جو پابند ہو گئے ہیں، جو مہنگی بھی ہے جی اور ہمارے مزاج کے خلاف بھی ہے، درست فرمایا، ہم اس کو اپنی شخصی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی قومی غیرت کے تحت جی جی اس کو چھوڑیں اور اپنی قومی زندگی اختیار کریں، قومی معاشرت اختیار کریں، سادہ سادگی اختیار کریں۔ بڑا کرم، بڑی نوازش، شکریہ۔